बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक यकीनी साजिश, यानी यकीनी से मुराद ये है कि एक साजिश है जिसके बारे में बज़ाहिर ये यकीन हो गया था कि ये कामयाब हो जानी है, मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए और हुकूमत को पूरा निज़ाम तलपट करने के लिए तैयार की गई थी और बड़ा इसमें पक्के बंदोबस्त किए गए थे। उसकी वो साजिश बर्बाद हो गई है और नाकाम हो गई है, जिसके बाद से इमरान खान का गुस्सा सातवें आसमान पर है। और कल जो भी उससे मिलने गया पार्टी लीडर, इसने उसको झाड़ें पिलाई है, डांटा है, बेइज्जती की है और धमकियां दी हैं, धमकियां क्या दी हैं ये मैं अर्ज़ करता हूँ। और दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने ओहदे के आखिरी रोज़ खिताब किया है और उसमें इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नाराए इमरान बुलंद किया है और कहा है कि हमें जुर्रत के साथ इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करना पड़ेगा। आइन की सरबुलंदी की बात की। और वैसे बरसबिल तज़किरा जज साहब से ये पूछना बनता है कि जब आपके मुंह से आइन की बालादस्ती या आइन की हाकिमियत की बात होती है तो क्या कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आती कि जैसे आप आइन की बेइज्जती कर रहे हो? यानी अमलन तो आपने आइन को पामाल किया ही है, लेकिन ज़बानी तौर पर भी आपकी ज़बान से जब आइन का लफ्ज़ आता है तो ये कुछ अजीब सी बात लगती है। और तीसरा पॉइंट, इस तकरीर में एक बड़ी गलती कर दी है चीफ साहब ने, जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस की वजह बन सकती है। और फिर ये कि दो जजों के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आ रहा है उसके अलावा क्या मामलात होने वाले हैं, तो इन पर बात करेंगे। और ये अगरचे थोड़े थोड़े सेपरेट मौजू हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इनका प्लाट एक ही है। ये यानी तीनों पॉइंट आपस में इंटरमिंगल हो गए हैं और एक ही चीज़ बन गए हैं। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त ये है कि साजिश क्या थी। साजिश ये थी, और जिसकी तफसीलात मैंने अपने कई व्लॉग्स में बताई और आपको बहुत सारे ज़राए से कई तरफ से ये बातें आई होंगी कि एक तयशुदा फूल प्रूफ मनसूबा था जिसके बारे में इनका यकीन था कि इसकी नाकामी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो मनसूबा ये था कि इस्लामाबाद की तीनों सीटें और पंजाब से अच्छी खासी तादाद में सीटें, कोई 20-22 सीटें सूबाई असम्बली की और कोई 10-12-15 सीटें कौमी असम्बली की, ये मुस्लिम लीग से छीन कर एक सिंपल वर्डिक्ट दिया जाएगा कि ये यहाँ पर पीटीआई को उम्मीदवार जीता है, यहाँ भी पीटीआई को उम्मीदवार जीता है। कोई डिटेल नहीं, कोई सर्वे नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई वोटों की गिनती नहीं, कोई फार्मों की जांच पड़ताल नहीं, कोई शहादतें नहीं, कोई गवाहियाँ नहीं, बस सीधा सादा। और ज़ाहिर है जब एक हाई कोर्ट का जज इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो और पहले से ये तयशुदा हो कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, और ये फ़ैसला आएगा तो फिर जाएगा तो चैलेंज होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उससे पहले जो तूफ़ान बचना था उसने निज़ाम को हिलाकर रख देना था। ये उनका गुमान नहीं था, उनका यकीन था। लेकिन बरसबिल तज़किरा इन चीफ जज साहब से पूछने को दिल करता है कि हुजूर, अब आपके साथ जो क्या हुआ है तो आपके पल्ले क्या रहा है, आपकी क्या इज़्ज़त रही है कि जब पहले तो इलेक्शन कमीशन ने आपका फ़ैसला आपके मुंह पर दे मारा और कहा कि ये रद्दी की टोकरी में जाता है और हम इस फ़ैसले में शरीक नहीं है, इस फ़ैसले को नहीं मानते। हाई कोर्ट जो ट्रिब्यूनल मुकर्रर करेगा हम उसका बाइकाट करेंगे, ना उसमें जाएंगे, ना बंदा भेजेंगे, ना रिकॉर्ड देंगे। तो क्या पल्ले रह गया? क्या इससे पहले हाई कोर्ट के किसी भी हुक्म की इस तरह तौहीन या तज़लील या तहक़ीर या तमस्खर किसी ने पहले उड़ाया? और ये मौका आपने खुद दिया, आपने आइन तोड़ा, आपने आइन शिकनी की। और आइन में वाज़ेह शिक के बावजूद कि जिसमें बताया गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तयनाती का इख्तियार सिर्फ़ इलेक्शन कमीशन का है, तो आपने ये इख्तियार उससे छीन कर अपने आप खुद को दे दिया। तो क्या आपके पल्ले क्या रहा? और जैसा कि पता था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, उसकी समाअत मुकर्रर हो गई है। मेरे ख्याल में 5-6 दिन के बाद उसकी समाअत शुरू होगी और हर एक को पता है कि इसका फ़ैसला क्या आना है। ये पीटीआई के लोग एतराज़ कर रहे हैं कि बेंच ठीक नहीं है, बेंच ठीक नहीं है, दोनों जज ठीक नहीं है, चीफ भी ठीक नहीं है और वो नईम अफ़गान भी ठीक नहीं है। अरे भाई, इस रिट पर कोई सा भी बेंच लगा दो, फ़ैसला एक ही आना है, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर बना सकता है। तो फिर हाई कोर्ट कैसे बना सकती है? मैं तो ये कहता हूँ कि जस्टिस शाहिद करीम ने, जस्टिस ये जो क्या नाम है सुबकदोश हुआ है, क्या नाम है इसका, मलक शहजाद, उसके साथ इसने दुश्मनी की है, उसका बेड़ा गर्क किया है। और अब ये जो फैसला आना है वो बिल्कुल क्लियर है, आइन के मुताबिक फैसला आना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
جن میں تشریح پر اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایک جج یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کا یہ مطلب نکلتا ہے، اس کو فلاں شک سے ملا کر پڑھا جائے تو یہ مطلب نکلتا ہے، دوسرا جج وہ بھی اپنے حق میں کوئی شک نکال لاتا ہے اور پھر اس طرح کنٹروورسی بن جاتی ہے۔ لیکن جہاں تو مسئلہ سیدھا سیدھا ہے، بالکل ویسا ہی مسئلہ ہے کہ جیسا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے موقع پر ہوا تھا کہ سب کو پتہ تھا کہ جب تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش ہو جائے تو اس پر ووٹنگ روکی نہیں جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ معاملہ سپریم کورٹ گیا تو 42 ججوں نے بھی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا، اس لیے کہ اس میں کوئی کنٹروورسی بن ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ ویسا ہی مسئلہ ہے، اس میں کنٹروورسی بن ہی نہیں سکتی کہ الیکشن کمشنر اگر ٹریبونل لگائے گا، اس کا نوٹیفیکیشن کرے گا تو وہ ٹریبونل بنے گا، ورنہ وہ ٹریبونل نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جسٹس شاہد کریم نے بھی گویا کہ آئین از سر نو لکھا، اور جسٹس جو بھی اس کا نام ہے ملک شہزاد اس کا نام ہے، تو اس نے بھی آئین از سر نو لکھا، اور جن کے خلاف ایک بڑا الزام ہے جس پر اگر کوئی چاہے تو ایک ریفرنس بن سکتا ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ ریفرنس پر تقریباً اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ ریفرنس دائر کرنا چاہیے۔ اب ملکی حالات یا مسئلتیں یا کچھ اور معاملات بیچ میں آ جائیں تو الگ بات ہے۔ اچھا، اب انہوں نے خطاب جو کیا جاتے ہوئے تو وہ ایک فرسٹریشن کا بھی خطاب تھا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ تھا۔ اس کے علاوہ کچھ تھا، انہوں نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت عدلیہ میں اب ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہو چکی ہے۔ پچھلے 2 سال گواہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عدالت کے معاملات میں مداخلت نہیں کر رہی۔ 1000 فیصلے، 1000 ریٹ درخواستیں مختلف حوالوں سے نچلی عدالتوں سے لے کر ہائی کورٹس تک گئی ہیں عمران خان کے حوالے سے، اور ان سب میں تقریباً 100% میں 2-4 کیسز کو چھوڑ کر فیصلے عمران خان کے حق میں ہوئے ہیں۔ یہ بالکل اس بات کا ثبوت ہے کہ مداخلت نہیں ہو رہی۔ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے اور فیصلے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف آئیں، یہ بات کسی عقل کے اندھے کو بھی بتاؤ تو اس کی بھی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ اصل قصہ 2 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ ایک قصہ یہ ہے کہ پاکستان کی پچھلے 72 برسوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جرنیلوں اور ججوں نے اس ملک کو مل کر لوٹا ہے، اس ملک کو مل کر تباہ کیا ہے، اور یہ سانجے کی ہنڈیا ناقابل شکست تھی، اور مسلسل یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا 72 برسوں سے۔ اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست میں پارٹنر نہیں ہے، وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی، اور وہ صرف قومی معاشی امور کو دیکھ رہی ہے اور دفاعی امور کو دیکھ رہی ہے، یا ان سے متعلقہ امن و امان کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھ رہی ہے، اور سیاست میں اس کی مداخلت نہیں ہے۔ تو ہمارے ان ججوں کو جو اس سانجے کی ہنڈیا میں حصے دار تھے، مال پانی کھاتے تھے، اربوں روپے کا بینک بیلنس بناتے تھے، پلازے خریدتے تھے، پلاٹ خریدتے تھے، فارم ہاؤس بناتے تھے، زمینیں خریدتے تھے، شہر میں مارکیٹیں بناتے تھے، پرائیویٹ اسکول بناتے تھے، ان کی چین بناتے تھے، تو وہ اب ظاہر ہے کہ مشتل ہے کہ سانجے کی ہنڈیا کا جو آدھا جو جزو مؤثرہ یعنی جو مؤثر پارٹنر تھا وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور ان کے بغیر تک ججوں کی یہ بزنس امپائر نہیں چل سکتی جو وہ عدالت سے باہر بیٹھ کر چلتے ہیں، اور جن کی وجہ سے ایک ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی عدلیہ بر اعظم ایشیا کی سب سے کرپٹ عدلیہ ہے، اور اوورآل دنیا میں اس کا نمبر 139 ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے 139 نمبر بھی اصل میں رعایتی نمبر ہے، ورنہ پاکستان کا نمبر 180واں بنتا ہے۔ جتنے بھی ملک ہیں ان کے سب میں آخری جو ہے یہ ان کی عدلیہ کی جو مالی اخلاقی پوزیشن جو ہے وہ افغانستان کی عدلیہ سے بھی پیچھے ہے، جہاں پاکستانی عدلیہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ عدلیہ کا کوئی اگر آپ عدلیہ کے رکھیں نا انڈیکیٹر جو ہے 100 انڈیکیٹر رکھ لیں، 100 انڈیکیٹر کہ یہ عدلیہ کے انڈیکیٹر ہوتے ہیں، تو ان میں 100 میں سے ایک انڈیکیٹر بھی ہماری عدلیہ کے پاس نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس کو عدلیہ کہا جا سکے۔ جہاں تو صورتحال یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے میں نے ایک جگہ دیکھا کہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو جج ہیں ان کی تعلیمی قابلیت کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کی ڈگری اصلی ہے یا جعلی۔ تو اس پر مجھے کسی میرے ایک اور دوست نے بتایا تھا، یہ پہلے کی بات ہے، بہت اس قصے سے بہت پہلے کی بات ہے، یہ ایک بات بتائی تھی کہ ہوتا یہ ہے کہ گاؤں کے دیہات کے یہ چودھری وڈیرے ہوتے ہیں جو وہاں کے بدماش ہوتے ہیں، جو وہاں کے نوری نت ہوتے ہیں، جو وہاں کے محلے جٹ ہوتے ہیں، ان کے بچے میٹرک FA کرنے کے بعد جعلی ڈگری BA کی اور جعلی ڈگری LLB کے لے کر
کسی پہلے سے جاننے والے، ظاہر ہے یہ سلسلہ پرانا چل رہا ہے، کسی وکیل کے وہ اسسٹنٹ بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ رہتے رہتے ان کو کچھ پتہ چل جاتا ہے قوانین کی شکوں کا. مثلا وہ وکیل اگر فوجداری سائٹ کا ہے تو ان کو فوجداری ضابطے قانون، ان کی شکیں، ذیلی شکیں، دفعہ وغیرہ ان کو بھی یاد ہو جاتی ہیں، اور اسی بنیاد پر اور جو سول سائڈ کے ہوتے ہیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں، جو قانونی آئینی معاملات ہوتے ہیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں. تو اس طرح یہ پھر وہ اس نیٹ ورکنگ کے ذریعے جو ایک پرانا جاگیرداروں کا اور جرنیلوں کا نیٹ ورک بنا ہوا ہے، اس کی بدولت یہ پھر لوگ جن کے پاس بی اے کی ڈگری بھی نہیں ہوتی اور جن کے پاس ایل ایل بی کی ڈگری بھی نہیں ہوتی، جو جعلی ڈگریاں ہوتی ہیں، ان کی بدولت پہلے یہ وکیل بنتے ہیں، پھر یہ وکیل رہنما بنتے ہیں، پھر یہ جج بن جاتے ہیں. اور یہی صورتحال ہمیں چیف جسٹس کے خطاب سے نظر آئی. اگر انہوں نے آئین پڑھا ہوتا، اگر ان کے پاس آئین کا علم ہوتا، تو پہلی بات ہے کہ وہ یہ فیصلہ ہی نہ دیتے کہ وہ میں 8 جج 6 جج لگا رہا ہوں ٹریبونل کے طور پر، کیونکہ آئین کے یہ خلاف تھا اور آئین میں اس کی گنجائش نہیں تھی. دوسرا انہوں نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے باقاعدہ فیصلہ سنا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے، اور مداخلت کے ثبوت کیا تھے. وہ خط ایک جج کا، بلکہ 2 ججوں کے خط ہے، لیکن ایک خط کا متن دکھایا انہوں نے، دوسرے کے نہیں. اب اندازہ کریں اس خط کے متن میں کیا ہے. خط کے متن میں یہ ہے کہ کسی نے میرا گیس کا میٹر توڑ دیا، یہ آئی ایس آئی کی سازش ہے، اور مجھے بجلی کا بل 5 لاکھ روپے کا آیا ہے، یہ آئی ایس آئی کی سازش ہے، اور کسی نے میرا ٹرانسفارمر اڑا دیا میرے محلے کا، تو یہ بھی آئی ایس آئی کی سازش ہے. اندازہ لگائیں اس جج کی سوچ کا، اس جج کے لیول کا، اس کے ذہنی آئی کیو کا، اور ان صاحب کے آئی کیو کا بھی اندازہ لگا لیں کہ ایک مضحکہ خیز دعووں، یعنی ٹرانسفارمر پاکستان کے ہر محلے میں اڑتا ہے اور ہر روز اڑتا ہے، اور وہ آئی ایس آئی اڑاتی ہے. میٹر پتہ نہیں کس نے توڑ دیا، وہ آئی ایس آئی نے توڑ دیا، اور جناب وہ جو بجلی کا بل آیا ہے تو وہ بھی آئی ایس آئی نے بھجوایا. یہ الزامات پیش کر کے ان پر کوئی انکوائری بھی نہیں ہوئی، ان کی کوئی تحقیقات بھی نہیں ہوئی، یہ الزام ہیں اور یہ دعوے ہیں. ان کی بنیاد پر جج صاحب نے، یہ چیف جسٹس جو ہیں، انہوں نے فنکشن میں خطاب کرتے ہوئے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ پر یہ جرم الزام اسٹیبلش کر دیا، ثابت کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے. دراصل یہ ایک تو وہ فرسٹریشن ہے، اور کچھ دوسرے معاملات بھی ہیں. اور ایک معاملہ میں نے کل بتایا بھی تھا کہ ایک وہ شفاق اور درندہ صفت خاتون جس نے 2 معصوم ملازم نوجوان قتل کر دیے، تو انہوں نے اس کے بعد جو کچھ کیا اس کی کہانی بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی. تو وہ ناکام ہو گیا، کیس ری سرفیس ہو گیا اور کیس ری اوپن ہو گیا، اور کیس کی یہ پھندا جو ہے، اب یہ افتخار شیخ، ملک شیخ، جو بھی شیخ ہے، ملک ہے کیا ہے، اس کے گرد یا اس کی بیٹی کے گرد اب کسا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ اس کو غصہ اصل میں اس بات کا ہے کہ وفاقی حکومت نے میری اس شفاق درندہ صفت بیٹی کو بچایا کیوں نہیں، اور وہ اس کا غصہ بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے نا، یہ قدرت کے کرشمے ہیں کہ ایک جرم دبا دیا جاتا ہے، اس کے سراغ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے نشانات بدل دیے جاتے ہیں، پوری کہانی گھما کر رکھ دی جاتی ہے. لیکن جب کسی کو، قدرت کو کسی کو پکڑ میں لانا منظور ہو، تو وہ دفن کی گئی کہانی پتال میں سے بھی زمین پھاڑ کر باہر آ جاتی ہے، اور وہ باہر آ گئی. تو ایک تو یہ قصہ ہوا. اب وہی سوال پھر کہ جناب اب آپ کے پلے کیا رہا جب الیکشن کمیشنر نے آپ کا وہ کر دیا. اچھا، یہ منصوبہ تو ہو گیا ناکام. ایک تو الیکشن کمیشن نے اپنا اختیار استعمال کیا اور بتایا کہ ہم تو ایک آزاد ادارہ ہے جن کے پاس یہ اختیار ہے، اور یہ اختیار ہم سرنڈر نہیں کر سکتے کسی ہائی کورٹ کو. دوسرا یہ چلا گیا سپریم کورٹ میں. تو یہ معاملہ ہو گیا غتر بود، اور عمران خان جو توقع کیے بیٹھا تھا کہ اگلے 15 دن میں ہماری قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں پتہ نہیں 50 کا اضافہ ہو جائے گا کہ 100، واللہ عالم کتنا اضافہ ہو جائے گا. تو اس کے پہلے تو ڈپریشن کے دورے پڑے، اس پر مایوسی کے دورے پڑے، پھر اس پر غصے کا دورہ پڑا. تو کل جتنے بھی پارٹی رہنما اور زیادہ تر وہ وکیل ہیں وہ گئے ہیں، تو عمران خان نے ہر ایک کو ڈانٹ پلائی ہے، جھاڑا ہے، بے عزتی کی ہے، اور دھمکی دی ہے کہ یہ دھڑے بندیاں ختم کرو پارٹی میں، ورنہ میں سب کو نکال دوں گا. یہ باقاعدہ اس نے انہی الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ یہ اچھا دھڑے بندیاں تو خود اس نے پیدا کی ہوئی ہیں. یہ خود بیٹھ کر جیل میں لڑاتا ہے تاکہ باہر کوئی یونٹی آف کمانڈ نہ ہو سکے، کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ اگر کوئی یونٹی آف کمانڈ ہو گئی تو کیا پتہ یہ مجھ سے بالا حکومت سے کوئی مذاکرات کر کے
فلاں کام نہ کر دیں، یہ فلاں کام نہ کر دیں، کوئی اس طرح کی خطرات ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ دھڑے بندیاں خود کرا رہا ہے۔ تو یہ دھڑے بندیوں کا غصہ نہیں تھا، یہ غصہ اس سازش کا تھا، اور دھڑی بندیوں کے نام پر اس پر نکالا، جیسے وہ مشہور ہے نا کہ آٹا گندے ہلدی گئے ہوئے ہیں، تو وہ غصہ تو وہ باہر سے کسی اور پر کسی ایسی بےعزتی کرا کر آیا تھا، کوئی نقصان اٹھا کر آیا تھا، کوئی صدمہ اٹھا کر آیا تھا، اور گھر آ کر اس نے غصہ بیوی پر نکالا کہ تم آٹا گوندتی ہو، ہلتی کیوں ہو، اور یہ دھڑے بندیاں کیوں؟ دھڑے بندیوں کا آرڈر تو تم نے خود دیا ہوا ہے۔ شیر مربت کو ادھر اٹھایا، ادھر کسی پجوتے کو اٹھایا، ادھر کسی گنڈا پر اس کو اٹھایا، کسی کو یعنی اس کو کہا کہ تم یہ کر دو، اس کو کہا کہ شبلی فراز ہو گیا، یہ پتہ نہیں کیا کیا مخلوقات پی ٹی آئی میں بھری ہوئی ہیں۔ تو ان سب کو ہلا شیری تو وہ خود دیتا ہے، تاکہ باہر یہ مل بیٹھ کر ایک گروپ بن کر کہیں کوئی فیصلہ نہ کر ڈالیں جس سے مجھے نقصان ہو۔ نقصان تو تم پہلے ہی اٹھا چکے ہو، بلکہ اب تم سراسر گھاٹے اور نقصان کا دوسرا نام ہو عمران خان، اور تم نے اب یہ دھڑے بندیوں کا نام لے کر ان کو جو جھاڑا ہے، ان کو جو ڈانٹ پلائی ہے، ان کو جو بے عزتی کی ہے اور جو دھمکیاں دی ہیں، تو وہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے یہ ناکامی کی کہانی کیا ہے۔ اچھا، ویسے چیف جسٹس ایکس چیف جسٹس صاحب نے ایک اور مزیدار بات بھی کی اور کہا کہ دیکھیں ہم جب متحد تھے تو ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا، اور ہم نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کرا کے دم لیا۔ یہ سفید جھوٹ ہے، تاریخ کا ریکارڈ ہے، کوئی 100 سال پرانی تاریخ نہیں ہے، 2 اشرے بھی اس تاریخ کو نہیں ہوئے ہیں، بلکہ 1.5 اشرہ ہوا ہے۔ تو جا کر دیکھ لو کہ اس میں تحریک میں ہوا کیا تھا۔ تحریک میں ہوا یہ تھا کہ وکیلوں کی جو تحریک تھی وہ 100% فلاپ ہوئی، ناکام ہوئی، اور 0/0 نتیجے پر ختم ہو گئی۔ قصہ ختم ہو گیا۔ مشرف نے ایمرجنسی بھی لگا دی، الیکشن بھی کرا دیے، کوئی کہیں سے کوئی ہل جل نہیں، کوئی حرکت نہیں۔ اور جب مشرف کی حکومت ختم ہو گئی اور حکومت زرداری کے پاس آ گئی، تو پھر زرداری صاحب نے افتخار چودھری کو بحال نہ کرنے کا فیصلہ کیا، تو گویا کہ ایک نئے سرے سے تحریک پھر اٹھی، اور وہ وکیلوں کی تحریک نہیں تھی، وہ تھی ایک سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کی تحریک، جس کی قیادت خود نواز شریف صاحب نے کی۔ اور وہ اتنا بڑا جلوس تھا کہ جب وہ گجرانوالہ پہنچا تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی نے صدر زرداری سے فون پر بات کی اور کہا کہ یہ تو صورتحال سنبھالی نہیں جائے گی، اور زرداری صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ معاملہ بڑی گڑبڑ کی طرف چلا جائے گا، تو وہ بھی مان گئے، اور پھر اس طرح افتخار چودھری کی بحالی ہوئی۔ اور یہ الگ کہانی ہے کہ اس ٹھگ افتخار چودھری نے بحال ہونے کے بعد کیا کیا کارنامے انجام دیے اور کیا کیا مار کے سر کیے، اور ملک کی بربادی میں اپنا حصہ ڈال کر دفع ہو گیا۔ تو لیکن ہمارا وہ پوائنٹ نہیں ہے، ہمارا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ سجن رے جھوٹ مت بولو، خدا کے پاس جانا ہے۔ وکلاء کی تحریک 0/0 پر ختم ہو گئی تھی، کوئی نتیجہ اخذ کیے بغیر اس دور کے واقعات کا کرونیکل آپ نکال لیں، گوگل سے نکال لیں، اس دور کے اخبارات آرکائیو سے نکال لیں، یا کسی جس کو زبانی واقعات کی ترتیب یاد ہو کہ اس تاریخ کو یہ ہوا، اس مہینے یہ ہوا، اس سے پوچھ لیں، سب آپ کو یہی جواب دیں گے کہ تحریک ختم ہو گئی تھی، 0 پر ختم ہو گئی تھی۔ افتخار چودھری بھی گھر پر بیٹھ گیا تھا، نظر بند کر دیا گیا تھا، مشرف نے ایمرجنسی لگائی، پورے سکون سے حکومت کی، پھر وہ اس نے الیکشن کرائے، الیکشن کے بعد زرداری صاحب نے حکومت سنبھالی، یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم اور زرداری صاحب صدر بنے، اور کہیں پر پاکستان میں وکیلوں کی کسی تحریک کا کوئی وجود نہیں رہ گیا تھا۔ اور اگر یہ نواز شریف اور زرداری میں کوئی فارمولہ پہلے سے طے نہ ہو گیا ہوتا کہ ہم آ کر افتخار چودھری کو بحال کریں گے، اور یہ بے نظیر کے ساتھ ہوا تھا، تو نواز شریف تحریک نہ چلاتے، اور نواز شریف تحریک نہ چلاتے تو کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ڈوگر صاحب نے اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہونا تھا، افتخار چودھری نے گھر بیٹھے بیٹھے ریٹائر ہو جانا تھا، فارغ ہو جانا تھا۔ فارغ تو خیر ہو ہی گئے تھے، لیکن ان کی وہ بحالی کا جو چانس تھا، وہ جو پیریڈ تھا، وہ بھی نکل جانا تھا۔ تو بھئی اتنا جھوٹ مت بولو۔ اچھا ناظرین، آخر میں یہ ہے کہ وہ چھٹا ہوا بدماش بہرحال دوسرے کیس میں بھی رہا ہو گیا ہے۔ تو وہ میں نے پہلے ہی پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ یہ چھٹا ہوا بدماش اور گنڈا اور قبضہ گروپ اور جھوٹ کا محاکمہ رہا ہو ہی جائے گا، لیکن اصل بات اس کی گرفتاری اور رہائی کی نہیں ہے۔ اصل بات جو ہے، جو کامیابی ہے، وہ یہ ہے کہ اس بدماش نے خانہ کعبہ میں توہین مذہب کا ایک پورا پروگرام بنا رکھا تھا، اور وہی جو شیخ رشید وغیرہ نے مسجد نبوی میں ایک ڈرامہ کیا تھا، اسی طرح کی ایک گندا ڈرامہ اس چھٹے ہوئے بدماش نے کرنا تھا۔
اور اس مذہب فروش نے کرنا تھا جو گھر سے احرام پہن کر اوڑھ کر باندھ کر نکلا، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا جائے کہ دیکھو لوگوں وہ لوگوں دیکھو میں احرام بننے آیا تو انہوں پھڑ کے لے گئے۔ تو یہ اس کا ڈرامہ تھا۔ تو بنیادی مقصد یہی تھا کہ خانہ کعبہ میں جا کر انہوں نے غلاظت بکھیرنی تھی، خانہ کعبہ کی توہین کرنی تھی۔ ان کا جو عقیدہ ہی کچھ اور ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا اصل مذہب کیا ہے۔ تو وہ ناکام ہو گئی۔ اب رہا ہوتا رہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔